Assalamualaikum everyone. Thank you so much once again for tuning in. My name is Daniel Hussain Happy, your host from the platform of Pakistan Week Podcast Sessions. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इस वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे. और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं, हमें देखते रहेंगे. आखिर चलें आज के इस पॉडकास्ट सेशन का बारे में स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ मेरे को होस्ट इम्तियाज़ उबैर साहब हैं. अस्सलाम वालेकुम. और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर हमारे यूथ के साथ है और उनकी एजुकेशन के साथ है. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 5 से 10 सालों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात हुए हैं, जो एजुकेशन रिकॉर्ड लेवल के ऊपर इस वक्त चल रही है, तो उस सिलसिले में यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के सिलसिले में और हायर एजुकेशन के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर जाते हैं. हमारी दूर जाती है, हमारे बच्चे बच्चियाँ. तो हमारे पास आज जिस शिक्षक को हमने मदऊ किया है इस पॉडकास्ट में, उनका ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से है. ही इज़ रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल एजुकेशन कंपनी. इट्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स बाय द नेम ऑफ पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन. हमारे साथ मौजूद हैं उसके कराची ब्रांच के डायरेक्टर जनाब फायज अली साहब. सर कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला स्पेशली और हमारे इस यंग प्लेटफॉर्म को अलाउ किया कि हम आए आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करें. तो सबसे पहले सर मैं आगाज़ बात से करना चाहूँगी कि थोड़ा अपने बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका अपना बैकग्राउंड जो है और फिर यहाँ पे पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन का ख्याल आपको कैसे आया. थोड़ा इस अपनी जर्नी के हवाले से हमारी ऑडियंस को बताएं. अच्छा देखिए दानियल साहब, मेरा वैसे ताल्लुक जो है वो एजुकेशन फील्ड से काफ़ी पुराना है और बाय क्वालिफिकेशन मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और उसके बाद ऑयल एंड गैस से कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा. बट ज़ाहिर है वो शुरू से बड़ा एक क्रेज़ और शौक़ रहा मुझे जो है वो एजुकेशन फील्ड के अंदर सर्व करने का. सो एज़ फार एज कंसर्न स्टडी अब्रॉड की जो फील्ड है वहाँ बड़े चैलेंजेस है पाकिस्तान के अंदर. और जब हमने वो गैप्स को देखा तो ये सोचा कि यार हम इन गैप्स को फिल करें और पाकिस्तान की यूथ को कोई एक अच्छा और ड्यूरेबल प्लेटफॉर्म हम उनको प्रोवाइड करें. तो बस उसी चीज़ को पूरा करने के लिए जो है पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन का जो है वो आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग पाकिस्तान में 26 ब्रांचों के साथ और 24 शहरों के अंदर मौजूद है. पैरागॉन कोई 2018 में स्टार्ट हुई. लाहौर से इसका सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर ये कि हम अकेले ही निकले जाने में मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बनवाए गए. तो आप से अगर मैं इंजीनियरिंग से और यहाँ तक का सपना जो है ये किस तरीके से आपके जहन में आया कि यार क्योंकि इंसान एक इंजीनियरिंग के ना वो बोलता है कि यार अपनी ही फील्ड को जो ना परस्यू करो, वो खुद अपने अंदर एक स्पेशलिटी है, एक स्पेशलाइज फील्ड है, तो उससे इस तरफ आने का. अच्छा इसमें देखिए कि मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर ना बड़ी बदकिस्मती ये है कि इनिशियल लेवल पर ये कहने की जो हाई स्कूल एजुकेशन है वहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की बड़ी कमी. जी. तो ज़ाहिर है मैं भी एक चीज़ का शिकार रहा और हमने भी देखी बस ये देखा कि पाकिस्तान में जो है वो 2 प्रोफेशन जो है वो बड़े रिस्पेक्टेबल है. इधर या तो डॉक्टर बचपन से सुनते आ रहे थे, तो फैमिली के अंदर कुछ डॉक्टर्स थे और कुछ इंजीनियर्स थे, तो बस उन्हीं को ही एक रोल मॉडल बना लिया ना. तो उसके अलावा हमें कुछ मतलब ये कह लें कि जिस दूसरों की तरह हमें भी नहीं पता था कि आप कुछ और भी करना है. उन घर वालों का भी कह लें कि एक प्रेशर था कि इंजीनियरिंग साइड पर जाना है, टेक्निकल साइड पर जाना है. तो बस उन्हीं की देखा देखी और फ्रेश की देखा देखी जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी. लेकिन उसके बाद ये एहसास हुआ कि यार मतलब ये कि मैं फिट नहीं इस फील्ड के, मैं यहाँ पर जो है वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा. मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, मैं शायद किसी और सेक्टर के अंदर ज़्यादा परफॉर्म कर सकूँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकूँ. तो बस ये कि प्रेफर्ड सोशियली चलें. अच्छा ये बताएं कि इस वक्त अगर हम देखें जो हमारा ये स्पेशली ओवरसीज एजुकेशन के हवाले से जो बात चलती है हमारे माशरे के अंदर, तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑलमोस्ट 60% प्लस जो है हमारी यूथ पॉपुलेशन का होती है. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज एज फार एज पॉपुलेशन. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पता नहीं कितने करोड़ों बच्चे कहते हैं कि जी हमारे तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ बच्चे जो है ना वो स्कूलों से बाहर हैं. तो उनकी जो एजुकेशन है वो तो बिल्कुल समझे कि स्टार्टिंग लेवल से जो है ना वो लिमिटेड हो जाती है. तो दैट्स बात है, एक बच्चे से फॉर्मल एजुकेशन और जो उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए स्टेट की तरफ से, माशरे की तरफ से, वो ना हो तो वैसे ही एक अनप्रोडक्टिव और एक तरीके से जो है वो बाहर हो जाता है. वो जो मेन आपकी जो मेन स्ट्रीम है माशरे की, उससे वो बाहर हो जाता है और वो लेफ्ट आउट हो जाता है, पीछे रह जाता है ज़िंदगी के दौरान. तो यहाँ पर अभी जिस तरीके के मुश्किल हालात हैं मुआशी तौर पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, तो आप समझते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से डॉलर की कदर गिरी है
پچھلے کچھ عرصے میں، یعنی کہ کہاں ہم 100-150 کے لگ بھگ تھے کچھ سالوں پہلے، اور اس وقت میں آلموسٹ 300 کو ٹچ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی تو فیکٹرنگ کرتی ہیں کہ اگر بچے ہمارے چاہتے ہیں کسی کوالٹی ایجوکیشن لینے کے لیے اور کوئی آپ میں وہ آ کے نہیں ملتے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، تو یہ جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کا بڑا ایکسپیکٹ ہوا اپریسیشن جو ہوا ہے، تو اس سے کتنے اخراجات پڑ رہے ہیں، اور کیا اس کے اندر کوئی اسکالرشپس کا بھی کوئی آنسر ہے کہ اگر بچہ کوئی جانا چاہے، اور پھر کیا اس کو منیمم میٹرک یا او لیولس یا اے لیولس پوائنٹ آف انٹری اس کا کہاں سے بنتا ہے، کہاں سے وہ سوچ سکتا ہے آگے ایجوکیشن اور سے ایجوکیشن کرنے کا. دانیال بھائی اس میں دیکھیں قسمت بھی یہ ہے کہ ابھی میں ڈان کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق 31% پاکستان کی جو گریجویٹس یونیورسٹی گریجویٹس جی وہ ریکوائرڈ ہے. تو مطلب یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری یوتھ کا جو ایسپیٹڈ یوتھ ہے جی اس کا 1/3 بنتا ہے. 1/3. تو مطلب جس ملک میں 1/3 آپ کی یہ کہنا ہے کہ یوتھ فارغ بیٹھی ہو اور اس کے لیے جاب کے مواقع موجود نہ ہو، تو ایجوکیشن تو ہوگی پھر وہاں. ہاں ظاہر ہے بالکل اسٹیگنیشن ہوگی. تو مطلب یہ کہ آپ کو پھر ظاہر ہے یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے، موو کرنا چاہیے، اور اپنے ایک بیٹر فیوچر کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے، اور اپنے خاندان کے اچھے معاش کے لیے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان اپرچونیٹیز کو باہر کریں کہ جہاں پر آپ کو کم سے کم مانیٹری ٹرمس کے اندر اور فائنینشیل اسٹیبلٹی یعنی کہ آپ کی آ سکے. تو اگر یہ کریں کہ جو آن جاب بھی لوگ ہیں پاکستان میں، اور اگر آپ ایک فریش گریجویٹ کی بات کریں تو مطلب 16 ایئرس آف ایجوکیشن وہ سرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے پیرنٹس سے ٹھیک ٹھاک ان کے اوپر یہ کہنا ہے کہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اس پوری لائف کے بعد، ایک جرنی کے بعد جب وہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو اس بیچارے کی جو برتھ ہے وہ 30,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب جہاں پر یہ کہیں گے کہ مزدور کی تنخواہ 22,000 میرا خیال ہے 26,000 شہزی نے طے کی ہے. تو جسٹ اس وہاں سے اس کا اسٹارٹ اپ ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر حالات ہے انڈسٹری کی بھی، تو ظاہر ہے وہ بھی بڑے فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے ایسے ہی. تو یہاں پر جب انکریمنٹس کی بات آتی ہے تو ہارڈلی 5 to 10%, 15% اس طریقے سے سارے کی ایجوکیشن کو بھی کور نہیں کر پاتا. مطلب کچن منی بھی جو ہے وہ ایسپیکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے کہتے ہیں نارملی ویسٹ کی جب آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے نا انفلیشن یا جو آپ کے پاس جب یہ ڈکلائن ہوتا ہے بزنس کا اکانومی، تو اس میں آپ کو دا بیسٹ تھنگ از ٹو ایدر گو فار ایجوکیشن. وہ جو ٹینیور ہے اس کو آپ تھوڑا سا ڈچ کر دیں اور آپ اس میں اپنے آپ کو کور کر دیں. پھر اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ یا تو آپ کے سیلری طبقہ دے رہا ہے یا پھر وہ پیپل جو کہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. جی تو آپ کا جو لائن ہے اس کے اندر ہمیں یہ ایک بینیفٹ فار دا کنٹری، اوور آل بینیفٹ، اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے، اویئرنیس کرنی چاہیے کہ تھنگز اراؤنڈ دا ورلڈ ہیو چینج. رادر دین آپ کو دیکھا ہے 70s 80s میں بلکہ 90s تک بھی لوگ زیادہ تر لیبر کے لیے مڈل ایسٹ جاتے تھے. اب انہیں علاقوں سے جیسے کے پی کا علاقہ ہے، ایور سندھ اور پڑھنے they are getting good education as well, especially that Australia جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں, and they're all earning well good money and they're sending back as well. تو جو آپ نے ابھی 30,000 کی فگر دیا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ یہاں بھیج دیتے ہیں، ریمیٹنس میں بھی ہمیں ملک میں بھی فائدہ دیا جاتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کی ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی ضرورت ہے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی آنی چاہیے کہ اس طرح کی جو آفیسز ہیں جو آپ کو اپرچونیٹیز دے رہی ہے ان کو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز دیا، کوئی اس طرح کی کوئی باڈی بنائی جائے جو کہ ان کو ایکسیس دیا جائے. انٹرنیشنل جو آپ کے جو کوارٹرز ہے جہاں زیادہ تر اسپیشلی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہے جہاں ہمارے انگلینڈ ہونا زیادہ آسانی ہے برادر، جائے اس کی اثر جرمنی اور نیدرلینڈ اور راجستھان کا چکر ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے بہتر ہے. تو آپ نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہے گورنمنٹ لیول پہ کوئی چیز آئی ہے؟ میں آپ کو اگر ریاست تھوڑا سا ایڈ آن کروں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں جی. تو پیراگون کی جو اصل کامیابی ہے پچھلے 5 سالوں کے اندر، ہم اس وقت پاکستان کے اندر، ویسے میں آپ کو تھوڑا سا اگر اسٹیٹس بتا دوں، کوئی 3,000 سے زیادہ کنسلٹنٹس ہیں جو پاکستان میں اس وقت اسٹڈی ابراڈ سے ریلیٹڈ کام. اور سر سے ایک ذیلی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ کنسلٹنٹس کا آپ نے گانا آپ نے خود کہہ دیا کہ 3,000 سے زیادہ کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں.
تو یہ جو کہا جاتا ہے نا ہمارے پاس کہ جی ریکٹ ہے اور جو ہے نا بچوں کو وہ نہیں بھی کوالیفائی کر رہے ہوتے وہ ان سے اپنی جو ہے نا فیس لینے کے لیے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ڈالیے. میں ایک عام بچہ وہ کیسے یہ دیکھے کہ کون سا صحیح کام کر رہا ہے ریزلٹنٹ اور کون سا جو ہے نا میں صرف چیز کو تھوڑا سا میں ایمفسائز کرنا چاہوں کہ اب دیکھیے پیراگون کو اس وقت انڈسٹری میں جسٹ 5 ایئرس, ٹھیک ہے, اینڈ وی آر گروئنگ ایکسپونینشلی, ٹھیک ہے, اور مطلب یہ ہسٹری شاید پاکستان کے اندر کسی کمپنی کی نہیں رہی کہ کسی کمپنی نے ود ان 5 ایئرس اس انڈسٹری کے اندر 26 برانچز کے ساتھ 24 سٹیز کے اندر اپنا نیٹ ورک انکریز کیا. ٹھیک ہے, ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, وہ یہ کہ ہم نے گیپ کو آئیڈینٹیفائی کی, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس گیپ کو فل کرنے کے اوپر اپنی ساری توانائی سے. اگر آپ یہ جانے ہی ہیں, آپ اسٹڈیز پر جائیں, وہ آپ کو وارملی ویلکم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کو رسپیکٹ مل رہی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ سیو ہو. تو جسٹ ہم نے اس گیپ کو جو ہے وہ فل اپ کرنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ اس وقت تک پیراگون 4000 سے زائد بچوں کو پاکستان سے طلبات بیرون ملک بھیج چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو جسٹ یہ اویئرنیس دینا چاہیے. پروسیس اگر آپ تھوڑا سمجھا دیں, ہماری جو ویورشپ ہے وہ زیادہ تر ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی ایسا گائیڈ مل جائے کہ انہیں یہ پتا ہو, بھلے وہ کسی بھی اینٹیٹی کے پاس کسی بھی کمپنی کے پاس جائے, پیراگون نہ ہو کسی اور کمپنی کے پاس چلے جائے, مگر ایک سیٹ ان کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے یہ چیز چلتا ہے, تاکہ ان کو کمپیریزن کے لیے کچھ چیز ملے. اور پوائنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہمارے بھی مقصد ہے, آپ کا بھی مقصد ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس بتائے گئے کہ اگر انٹر کیا ہوا بچہ تو اس کے لیے کیا سچویشن ہے, میٹرک کیا ہوا ہے تو کیا پاسبلٹیز ہے, بیچلرز اینڈ ماسٹرس کے لیے کیا پاسبلٹیز ہے, تھوڑا سا اگر آپ اس پہ 5 منٹ روشنی ڈال دیں تو. اچھا ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا کیونکہ ظاہر گفتگو اگر بہت زیادہ اس کو کریں گے تو بات ادھر ادھر چلی جائے گی. تھوڑا سمرائز کرتا ہوں. دیکھیں, اگر تو میٹرک لیول کا بچہ ہے, ہمارے پاس جو آپشنز ہیں میٹرک ٹو آنورڈس پی ایچ ڈی لیول تک کے سارے آپشنز موجود ہیں, ٹھیک ہے. عام پیرنٹس یہاں پر میں مطلب ہم لوگ اس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو لوگ مطلب فضول کی چیزوں کے اندر یہاں پر پاکستان میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, وہ ایجوکیشن پر اپنے آنے والی نسلوں کی یہ کہہ لیں کہ پیاری پر لگائیں, ٹھیک ہے, اور یہی کل جا کر یہ کہہ لیں کہ آپ کے خاندانوں کو ایسٹ بنیں گے, ٹھیک ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ یار میں جو ہے وہ مطلب یہ پیسہ کیوں لگاؤں ایجوکیشن کے اوپر نا, ٹھیک ہے, اس کے آؤٹ کمس کیا ہوں گے, کیونکہ ہم ظاہر ہر چیز کو ROI کی بیسس پر دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے, تو ایک طرح سے آپ کی شخصیت کے اوپر انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک. اچھا اب دیکھیں, ایک نسل زواردی ایگزیکٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نارمل گریجویٹ جو ہے وہ 30-40,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر, ٹھیک ہے. اگر بچے کو آپ کچھ ایسا انویسٹ کر اس کو باہر بھیج دیتے ہیں, UK, US, کینیڈا, آسٹریلیا, یہ مطلب بگ 4 انگلش کنٹریز ہے, اور بہت ہی زبردست اپرچونیٹیز یہاں پر کریں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہے. تو ڈیورنگ اسٹڈیز یہ کنٹریز آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ 20 to 25 آورس پر ویک جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. صحیح. منیمم ویج ریٹ ان کے اسٹارٹ ہوتے ہیں $11 سے لے کر $11 سے لے کر $17-18-19 تک, اور یہ کہہ لیں کہ جو ویکیشن ڈیز آتے ہیں اس میں کہ آپ کو جو ہے وہ اپ ٹو 20-25 تک بھی اوور ٹائم مل سکتے ہیں. تو آن اینڈ ایوریج اگر ہم بات کریں تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مور دین £1,000 UK کے اندر ارن کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ US کے اندر بات کریں تو $15,000 تک وہاں پر ایک ارننگ پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے. اور اگر لیونگ ایکسپینس کی بات کریں تو لیونگ ایکسپینس میں وہاں پر ڈیورنگ اسٹڈیز جو ہے وہ آپ کا جسٹ 600 تک اگر آپ شیئرنگ بیسس پر رہ لیتے ہیں تو 600 اپراکس یہ اس رینج کے اندر آپ کا جو ہے وہ لیونگ ایکسپینس تو 300 to 400 یا 500 پاؤنڈس یا منتھلی بیسس پر سیونگ کر سکتے ہیں, جو کہ پاکستانی جو ہے وہ 1 لاکھ شیئر ٹو شیئر ویری کرتا ہوگا. لندن میں بھی میں تھوڑا سا ان سب کو ایوریج کر میں آپ کو بتا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے جو اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا ڈیورنگ اسٹڈیز اپنی, اچھا اب یہ کہ یہ وہ ارننگز ہے جس سے بندہ اپنی اسٹڈیز کو BA بھی کر لیتا ہے اسپیسیفکلی ماسٹرز لیول کے اوپر, جی ٹھیک ہے, اپنی اسٹڈیز کی فیسز بھی نکال لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا لیونگ ایکسپینس بھی نکال دیتا ہے. اچھا اب یہ سارے کنٹریز جو ہے یہ آپ کو آفٹر ایجوکیشن پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہی دیتے ہیں, یہ جو کہ کمپلیمنٹری ویزا آپ اس کو سمجھ لیں ٹو سرچ یور سیلف, ٹھیک. تو بیسیکلی آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 2 سال سے لے کر 3 سال تک جو ہے وہ جس فیلڈ میں آپ نے پڑھائی کی اسی فیلڈ میں آپ کو جاب. ایگزیکٹلی, بڑا اچھا ہے. یہ آپ کو کنٹریز الاؤ کر دیں کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ جاب ملے, ٹھیک ہے.
اچھا آپ کو جاب نہیں مل رہی اور فار دا ٹائم بھی آپ اور جابس کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہہ لیں کہ اور جابس کر کر بھی آپ وہاں پر آپ کی ارننگ اتنی ہو جاتی ہے اراؤنڈ مور دین. وہ آپ کی ڈیسٹنی نہیں ہے نا, ہم نے ان کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ کی ڈیسٹنی اور جاب نہیں ہے, آپ پڑھ لکھ کے اور آپ نے جو ہے وہ آگے یہ جو آپ نے باتیں کی تو سارا وہاں پہنچنے کے بعد کی باتیں نا. میں تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں 2 چیزوں پہ, کہ ایک تو جو یہاں پہ بندہ اپلائی کر رہا ہے اس کا خاص پروسیس کیا ہے, پھر یہاں پہ فراڈ ریشیو بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے پاکستان میں کچھ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا توڑ نکال دیتے ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی جو 24 سٹیز کے اندر 26 آپ نے آفیسز کھولے ود ان 7-8 ایئرس, تو اوبیسلی یہ چیز ایک دلیل دکھا رہی ہے کہ بھائی آپ کے اندر جو ٹرسٹ ورتھینس زیادہ ہے, تبھی آپ آرو کر رہے ہو, ورنہ تو ان چھوٹی چھوٹی علاقوں میں اتنی جلدی یہاں پہ گرو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, ورنہ بہت زیادہ آپ کا زیادہ لمبا امیج بلڈنگ ہے. تو تھوڑا سا ایک تو فراڈ سے بچنے کا طریقہ, اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں فار ایگزامپل میں اگر انٹر کر کے آیا ہوں تو میں اب کس طریقے سے کیا اپروچ کروں, کیا دیکھوں, کیسے چلوں, اس میں چھوٹا سا کوئی گائیڈ دے دے تاکہ ہمارا جو چیچا وطنی میں یا کہ عارف والا میں یا پھر جو ہے نوشہرہ میں یا کہیں اور ایسی جگہ پہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم کوئی آگے مشورے آپ بن سکے کہ اس طریقے سے چل رہا ہے تو یہ کام ٹھیک ہے. اچھا انگیز صاحب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کو سرچ کر رہے ہیں یا کسی کو آپ اسسٹنس کے لیے ظاہر ایک تھوڑا سا پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ اویئر نہیں ہوتے, کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم اس چیز کے اوپر بھی آگے بات کریں گے, کنسلٹنٹ کی ہی ضرورت پورا بندہ انڈیویجول کو نہیں جا سکتا. تو اس کو بھی میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا سب سے پہلے آپ یہ سرچ کر لیں کہ جس کنسلٹنٹ کے پاس آپ جا رہے ہیں کیا وہ اوتھینٹک ہے, اس سے اوتھینٹسٹی کس طریقے سے چیک ہوگی. اگر وہ آپ کو جس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن آفر کر رہا ہے, آپ سمپلی اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں, وہاں پر اس کے جو ایکریڈیٹڈ ایجنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو آتھورائزڈ ایجنٹس ہیں, ان کے اندر اگر اس کمپنی کا نام ہے, ٹھیک ہے, جو جس کنسلٹنٹ کا نام ہے صحیح, وہ یہ کہہ لے کے بیٹھ. دوسری چیز یہ جائے کہ جو کنسلٹنٹ جس یونیورسٹی کے ساتھ ڈائریکٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی آپ سے کنسلٹنسی فیس چارج نہیں کرتے. پیراگون جو ہے وہ فری کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہے. جسٹ ہمارا ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ہوتا ہے جس کو ہم پروسیسنگ فی کی مد میں جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن جسٹ 15,000 چارج کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انشور کر سکیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ جینین ہے نہیں, ٹھیک ہے, وہ واقعی یہ کہنے کے اہل ہے فلٹر آؤٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے میرے پاس. نہیں یہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا, مطلب ظاہر ہے جو بندہ ایک ہیوی اماؤنٹ بیئر کر سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا. تو یہ کچھ یونیورسٹیز کی یہ کریں گے پورٹل کی فیس وغیرہ ہوتی ہے تو یہ اس کی طرح ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایڈمیشن نہ ہو تو کوئی ملتا ہے کچھ اس سے. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی طرف سے یہ کہنے کی گارنٹیڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں, ہمارے 99% جو ہے یہ کہنے کہ ایڈمیشن سے ریلیٹڈ سکسیس ریٹ موجود ہیں سارے کیٹیگریز کے اندر, ٹھیک ہے, ایڈمیشن ہم لوگ کروا دیتے ہیں. اچھا اس میں یہ کہ اگر ہم پروسیس کے حوالے سے بات کر لیں تو پروسیس سمپل یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کاؤنسلر کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے جی, اور کاؤنسلر اس کو اسسٹ کرتا ہے اس کو پروگرام چوز کروانے میں, کاؤنسلنگ, یس, اس کو یونیورسٹی چوز کروانے میں اور اس کو کنٹری چوز کروانے میں اکارڈنگ ٹو دیئر بجٹ, اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ آف ایجوکیشن. تو اس کی پروفٹ ہم لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ کو اس فیلڈ میں نہیں اس فیلڈ میں جانا چاہیے, اور اس وقت ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ بیسکلی اسیس کرتے ہیں کہ کہاں اس کی پاسبلٹی زیادہ ہے, تو آپ ان کو ان کے میچنگ کے حساب سے آپ ان کو بتا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ بھی پیڈ آپ کے سیشنز ہوتے ہیں جو پروسیسر جائیں گے اس کو آپ نے اسی کے اندر پروسیس کے اندر ہی 15,000 میں دیکھیے کاؤنسلنگ فری ہے. اچھا آپ آئیں ہمارے پاس, آپ ہمارے پاس 1 گھنٹہ بیٹھے, آپ ہمارے پاس 6 گھنٹے بیٹھے, ٹھیک ہے, آپ کو ہم لوگ بڑا ویلکمنگ یہ کہہ لیں کہ اس کی ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہم آپ کو ضرور کاؤنسلنگ کریں گے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے پروگرام اور بس یو فائنلائز کہ یا میں نے اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے, دین جب آپ اپنا پروسیس اگر اسٹارٹ کرتے ہیں پیراگون کے ساتھ, ایٹ دیٹ ٹائم ول چارج اونلی 15,000. بہت بڑی انکریجنگ نیوز ہے کہ مطلب تھوڑا سا یہ میں لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز ہے آپ کے, یہ بچے اپنی سمجھ کے حساب سے آپ سے آ کے فریلی کنسلٹ کر لیں اور اپنا مائنڈ بنا لیں, چاہے وہ پیرنٹس کے ساتھ آئے, کسی بڑے کے ساتھ آئے, اور مائنڈ بنا لیں. مائنڈ بنانے کے بعد پھر آپ نے پیسے دینے, مطلب اس سے پہلے آپ نے کچھ نہیں لینا. آپ نے بیسکلی سب سے پہلے جا کے معلومات کرنی ہے, اپنا ذہن کلیئر کرنا ہے, اس کے کوئی چارجز نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی
نہیں کرنا چاہیے. وہ سب یہ کہ ہمارے لوگ ہے وہ اسی وجہ سے نا بچے ہو جاتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی, اور سمجھ کے لیے وہ ڈرتے ہیں کہ وہ پیسے دینے پڑیں گے. اور یہ آپ کی ویسے بڑی اچھی فری کاؤنسلنگ ہے. اور میں کراچی بیسڈ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ آئیں, اور آپ چاہے اوورسیز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نہ ہی آپ کا مائنڈ ہو, بٹ آپ کاؤنسلنگ کے لیے ہمارے پاس بنی. تو ہم لوگ اس کو مطلب بڑی اپنے لیے سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو رائٹ ڈائریکشن کے اوپر موو کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کا جائے. میں تھوڑا سا ریکیپ کر لیتا ہوں. بچہ جانا چاہتا ہے باہر کی, وہ آپ کے کسی آفس سے ڈسکشن کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہے. آئے گا, اپنا مدعا سنائے گا کہ میں اتنا پڑھا ہوا ہوں, یہ کیا ہوا ہوں, مجھے یہاں انٹرسٹ ہے, ان چیزوں میں, ان کنٹریز میں انٹرسٹ ہے. آپ ان سے سمجھ کے سارا کچھ کر کے آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں گے. آپ لوگوں کو بتائیں گے, نیرو ڈاؤن کریں گے کہ اچھا آپ کو یہ آپشن اچھا ہے, یہ اچھا لگتا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو آپ ایک اپرچونیٹی دے دیں گے کہ بھائی 1 2 3 4 ان میں سے کوئی چیز بجٹ کے لحاظ سے اور آپ کی ریکوائرمنٹ اپنی انٹرسٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو اس میں سے سلیکٹ کر لیں. وہ اپنا مائنڈ بنا لے. مائنڈ بنانے کے بعد چاروں میں سے جو سا آپشن اس نے سلیکٹ کیا ہے وہ سلیکٹ کرے. آنے کے بعد آپ کے ساتھ وہ رجسٹریشن کرے, اور اس کے بعد آپ ان کا پروسیس شروع کروا دیں گے اسٹارٹ. ایسے ہی ہو گیا. اب ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, ریسنٹلی مجھے پتا چلا تھا کہ آپ دبئی گئے تھے, آپ کا کوئی وہاں پر کوئی میٹنگ تھی کوئی, تو آپ کا پیراگون کیا دبئی میں بھی آفس تھا؟ جیسے دبئی میں ہمارا آفس ویری سون اسٹارٹ ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہماری کاؤنسلرس کی ٹیم ہے, ہم تو اپنا پیراگون کی 300+ جو ہے وہ ہماری ٹیم پاکستان میں موجود ہے. تو ان کی یہ کہنا کہ لیجر ٹائم کے لیے ریوارڈنگ اس کے لیے پوزیشن کے لیے سیلس کانفرنس سیٹ کی چیز. ایگزیکٹلی تو ہم لوگ کو جو ہے وہ فارن ٹورس ہم لوگ ایئرلی بیسس پر کرواتے ہیں. تو ریسنٹلی یہ کہ ہمارے 120 اسٹوڈنٹس کاؤنسلرز جو ہے جو ہماری ٹیم ممبرز ہیں انکلوڈنگ آل ڈائریکٹرز آف دا برانچز, وہ دبئی گئے, وہاں پر 3 دن کی ہماری کانفرنس تھی. اور پھر اس پورے ایریٹ کی اندر ہم اپنی پوری ٹیم کو وہاں پر یہ کریں کہ ہمارا انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک پورا کیجول تھا. بڑا زبردست ہمارا ٹور رہا. اس سے پہلے لاسٹ ایئر جو ہے ہم لوگ باکو گئے تھے, اور اس سے پہلے جو ہے ویسٹے کے ٹور کر پایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہمارے پاس آن پینل ہے, یو سی کی, یو ایس اے کی, آسٹریلیا کی, تو ان یونیورسٹیز کا بھی ہمارے جو ہے وہ آفیشیل ٹورز ہوتے ہیں. تو یونیورسٹیز ہمیں خود انوائٹ کرتی ہیں. ہمیں ریسنٹلی جو ہے وہ 2 سے 3 یونیورسٹیز نے یو کے سے ہمارے کاؤنسلرس کو انوائٹ کیا, جس کے اندر کوئنز یونیورسٹی آف بیلفاسٹ ہے, سر فہرست, اور یہ جو ہے آپ کا رسل گروپ کی جو ہے وہ یونیورسٹی ہے. رسل گروپ از دا ون آف دا ٹاپ گروپ آف دا ورلڈ, جس کے اندر آپ کی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جو یونیورسٹیز ہے وہ آتی ہے. تو یہ کہ بہت اچھی مطلب یہ کہ جو پاکستان سے رسپانسبل ملتا ہے وہ اس کی بیسس پر جو ہے وہ بڑے کنسلٹنٹس کو, اچھے کنسلٹنٹس کو جو ہے وہ اپنے پاس وزٹ پر انوائٹ بھی. جی, یہاں سے مجھے یاد آیا کہ ہمارا ریسنٹلی ایک کولیبریشن ہوا ہے انیالسن فرانسس اینڈ وتھ انسٹیٹیوٹ جرمن اینڈ فرینچ. تو میں تو چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا کوئی ایک ایگزیبیشن ٹائپ کا یا کوئی کاؤنسلنگ کا سیشن اگر آپ لوگ ارینج کروا سکیں. ہم چونکہ ہمارے ریلیشن شپ بنا ہے, اور بہت اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جہاں پہ وہ لینگویج سیکھنے آتے ہیں. موسٹ آف دیم دے وانٹ ٹو گو ابروڈ, کوئی فرانس یا فرینچ سیکھنے آتے ہیں, یا وہ کینیڈا میں آتے ہیں, اور سے والے جو ہیں آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں یا پھر جرمنی جانا چاہتے ہیں جہاں انگلش ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ آپ کرواتے کوئی ایسا کوئی میٹنگ وغیرہ, تو آپ انیالسن فرانسس ان کے بچوں کو یہ کچھ کاؤنسلنگ سیشن کراتے ہیں یا کوئی ایسا چیز جو نہیں آلریڈی اسٹوڈنٹ کالجز میں اگر کوئی ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیتا ہے آپ کو, اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, یا پھر پیچھے بہت سارے اسکولز اینڈ کالجز ہیں جن کے لڑکے جیسے نکسا ہے یا زیادہ سے لینا سی چاہتا ہوں, بٹ یہ کہ وہ آپ کو اگر اپروچ کرنا چاہے اور اپنے, کیونکہ ابھی او لیول کی ایگزام آنے والا ہے, ایسی کچھ وہ دن میں آپ سروسز دیتے ہیں. بالکل ہماری جیسے میں نے آپ سے کیا کہ کیریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ہماری فری آف کاسٹ سروسز ہے, ان ہاؤس بھی اور آف ہاؤس بھی. تو جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں انڈیویجول فیس ٹو فیس میٹنگ کے لیے, دے کین وزٹ آور آفس ہیئر ان دی ایکسٹینشن. اور جو اسکولز, کوچنگ سینٹرز یا پھر اولڈ اے لیولس کی جو اکیڈمیز ہے
ایون یہ کہ جو یونیورسٹیز ہے اگر ان کو ریکوائرڈ ہے کیریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ہماری ایکسپرٹیز، تو ہمارے پاس یہ کہنا ہے کہ ایک فارن کوالیفائڈ ایک ہمارے پاس اسٹاف موجود ہے جو فری آف کاسٹ آپ کے انسٹیٹیوٹس میں آ کر جو ہے وہ ہم لوگ سی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز نا میرے ذہن میں یہاں پر یہ بھی آ رہی کہ کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے آپ پورے آسٹریلیا میں پاکستان ٹو آل مور دین 24 سٹیز آف پاکستان، تو اٹس اے فینومینل اچیومنٹ. لیکن یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جو چھوٹے شہروں کے اندر بچے ہیں ہر کسی کی اس طریقے کی جو ہے وہ ویلتھی بیک گراؤنڈ فائنینشیل پوزیشن کی جو ہے نا اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو ہمیں سننے میں آتا ہے کہ جی باہر کی جو یہ کنٹریز ہیں جو میجر یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہے تو یہ اپنے لیول کے اوپر اسکالرشپ بھی آفر کرتے ہیں. تو تھوڑا اس کے اوپر کیوریوسٹی ڈالی ہے کہ اسکالرشپ کے اکراس میجر کنٹریز آسٹریلیا میں کیا ادارات ہیں، یو ایس، یو کے، کینیڈا، ایون جرمنی وغیرہ سائڈ پر بھی تھوڑا یہاں پر یہ بتائیے کہ آن ایوریج اگر بچہ مثال کے طور پہ ایک انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے جاتا ہے جس اراؤنڈ لیٹس سے 3 to 4 years کے اوپر اسپینڈ کرتی ہے پوری، تو اس کے اندر اس کی کیا کہاں تک اس کو اسکالرشپ کی اجازت مل سکتے ہو، کتنا کور کر سکتے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیں. اچھا اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس لو بجٹ سے لے کر اور ہائی بجٹ تک کے سارے آپشنز موجود ہیں. اس میں بس ایک چیز نہیں کی کہ ظاہر ہے جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہے جن کے اندر یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا ان جیسے کاسٹلی ہوتے ہیں، اور ان ٹرمز آف اسکالرشپس یہ فل اسکالرشپس آفر نہیں دے کرتے، اسٹیپنڈ دے بٹ پارشل اسکالرشپ 30% اپ ٹو 40% یہ کہ ہمارے پاس اسکالرشپ موجود ہوتی ہے. اور ہم اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ لیں کہ کچھ اسکالرشپس ہوتی ہیں جو ہمارے بہاف پر بھی ہم اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی اکوائر نہیں کر سکتے یونیورسٹیز سے. تو اپ ٹو 40% تک ہم لوگ اسکالرشپ یہ کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹس ان کنٹریز میں دلوا رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر کوئی اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہے جو جس کی افورڈیبلٹی اتنی بھی نہیں ہو سکتی تو ہمارے پاس یہ کہہ لیں کہ لو بجٹ آپشنز بھی موجود ہیں یورپین سائڈ پر، تو آپ وہاں کے لیے بھی جو ہے اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا کنٹریز اگر آپ فردر نام لینے کی اور اس طرح کی کون سی مارکیٹس ہیں ہمارے پاس ان میجر کنٹریز؟ دیکھیے اس کے اندر جو ہے وہ سارے پیرس، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اور اس کے علاوہ یورپ کی جو ہے وہ دیگر کنٹریز ہیں، ان میں فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، نیدرلینڈ وغیرہ. یہ کنٹریز ہیں جو آپ کو جو ہے وہ لو بجٹ کے اندر جو ہے وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے اس کے اندر نا ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اسکالرشپ کا مطلب یہ سمجھتے کہ مطلب وہ تم گھر سے یونیورسٹی اٹھائے گی اور اپنے پاس بلا لے گی اور پھر واپس نہیں چھوڑ دے گی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ آؤٹ آف دا کنٹری ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم کچھ نہ کچھ اماؤنٹ کی نیڈ ہوتی ہے. ایک انیشیل پروسیس کرنے کے لیے آپ کو کچھ اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. 6 to 7 lakhs کا ایک اماؤنٹ جو ایک منیمم اماؤنٹ ہے یہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو مطلب کم سے کم اتنی افورڈیبلٹی کی اسٹوڈنٹ کی ہونا ضروری. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں وہ بیک گراؤنڈ. آپ ٹرکی، ملیشیا وغیرہ میں بھی کرتے ہیں یا صرف یورپین کنٹریز کے اوپر ہی آپ کا؟ دیکھیے آپشنس تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں ٹھیک ہے کرنے کے لیے. فی الوقت ہم لوگ ترکی اور ملیشیا کو فوکس نہیں کیے ہوئے. اس کے کچھ ریزنز ہیں، تو وہ ظاہر ہے کیس ٹو کیس وہ ویری کرتا ہے، وہ اسی کے اکارڈنگلی. ایک چیز سے آپ لے کچھ سالوں پہلے جو ہے نا ہم نے سنا تھا جرمنی کے حوالے سے، سویڈن کے حوالے سے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا ٹیوشن ویو آف ہو جاتی ہے اور آپ کو جو ہے نا صرف یہاں سے جو آپ کا خرچہ ہے وہاں تک پہنچنے کا اور وہاں پہ لیونگ ایکسپینسز وہ بچے کی ذمہ داری ہے انویسٹمنٹ ہے. اور ٹیوشن فیس جو ہے نا جرمن میں جرمن لینگویج میں اگر آپ پڑھیں گے تو ہوتی ہے. یہ اس طرح تھوڑا جرمنی میں دو طرح کی یونیورسٹیز ہیں، ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے اور پرائیویٹ سیکٹر. جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، فاؤشلی جن کو کہتے ہیں وہ لوگ. جی ایگزیکٹلی، وہ جو ہے وہ فیس چارج نہیں کرتی ہے. ایسا نہیں کہ 100% فیس چارج نہیں کرتی. کچھ یونیورسٹیز میں فیس چارج کرنا شروع کر دی ہے بٹ وہ بہت منیمم اماؤنٹ ہوتا ہے، لائک 1000 euros to 2500 euros. میں شریف سنا تھا شاید یورپین یونین کی سٹیزنس کے لیے شاید کمپلیٹلی فری نہیں، وہ ایک الگ میسج وہ پرائیویٹ روٹ ہے. اور پرائیویٹ روٹ پہ بھی جو فیس چارج ہوتی ہے وہ 7,000 to 10,000 پر الگ تک کی آپ کو یہ کہنے پرائیویٹ سیکٹر. اب یہاں پر اسٹوڈنٹس یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فری کا نام سنتے نا، فری تو وہاں ہم لوگ جو ہے سب فوراً دوڑے چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی چیز جب فری مل رہی ہوتی ہے تو اس کے اگر کچھ تو اور بس یہی صاحب یہی کریں اس کو میں آپ کی بات بیٹھا ہوں
یہاں پہ کتنے ایسے بھی ہمارے پاس جو آپ نے کہا تھا کہ 3,000 بس اور اتنے ڈسپلن دوسرا طریقے سے کام کر رہے ہیں, وہ نے اپنی برانڈنگ کی ہوئی ہوتی. اگر ان کا نام جو ہے نا XYZ کنسلٹنٹ وہ بس لکھا ہوگا اور 90% بیلر کے اوپر لکھا ہوگا فری ایجوکیشن اپلائی ناؤ. یہ وہ یہ ہوتا ہے, اور مجھے ریڈنگ چارجز اسٹوڈنٹ کلیئر کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں, وہ یہی بتاتے نہیں. اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے ظاہر کنسلٹنٹ سے اگر نام لیا تو دیکھیں ایک جو ویلڈ کنسلٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اتھینٹک کنسلٹنٹ ہے, وہ آپ سے کسی بھی چیز پر in terms of university fee, in terms of visa cost, in terms of your health insurance, وہ کبھی بھی آپ سے چارج نہیں کرے گا. یہ نوٹ ڈاؤن کرنا وہ جو عام اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, جسٹ اپارٹ فرام دا پروسیسنگ فی, اگر آپ سے کوئی بھی کنسلٹنٹ آپ سے چارج کرتا ہے تو وہ لیجٹ نہیں ہے, کائنڈلی اس کے ساتھ جو ہے بتا سکتے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رجسٹریشن باڈی ہے جس کی آپ جیسے امپلائمنٹ کے لیے جب بندہ کوئی جاتا ہے تو وہ ایک رجسٹریشن نمبر آتا ہے, اسی طرح کینیڈا کے امیگریشن کے لیے بھی ایک کینیڈین گورنمنٹ آپ کو ایک رجسٹریشن دیتی ہے, کا کوئی ایسا ہو باڈی ہے؟ پاکستان میں جو یہ کہنا ہے کہ میری کنسلٹنٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے, SCCB کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا ہے, سیکورٹی ایکسائز کمیشن آف پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ وہ جن کنٹریز میں اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں وہاں پر ایکریڈیٹڈ باڈیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ان کی ایفیلیشن. پاکستان کی اپنی کوئی ہے, پاکستان پوری HEC کہیں پہ آتی ہے نہیں, اس میں HEC کا کوئی رول نہیں ہوتا. اچھا HEC یہ کہنا ہے کہ کچھ کنٹریز نے اسکالرشپس وغیرہ دے رہے ہوں گی, اور بڑی گورنمنٹ کی اسکالرشپ سے اسکالرشپس, اور اس کے علاوہ چائنیز گورنمنٹ کی کچھ اسکالرشپس ہے. USCF بھی ان کے تھرو آفر کرتی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں, وہ SEC کے تھرو آفر نہیں کرتی, جو وہ SEC کے تو یہ کیا جو اسٹوڈنٹس آپ کرتے ہیں نیکسٹ آنے کو ان کو بیٹ نہیں کرتا ہے. لیکن یہ کہ مان لیا اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کو لے کر جسٹ کنسرنڈ ہے تو ہم اس کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں, اس کو اسکالرشپس کے رولس بتا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا کر سکتا ہے, اور کن کن گیپس کو جو ہے وہ اس کو یہ کہہ رہے کہ فل کرنے کی ضرورت ہے, کہ جن کی بیسس پر جو ہے وہ اسکالرشپ کو ایزیلی گریب کر سکتا ہے. سر اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ جیسے یہ جس سیکٹر کے اندر آپ ہیں, آپ پر جو نا لگاتار ہر روز جو نا کچھ چینجز آ رہی ہوتی ہیں, اور اس چیز کے اندر ٹرمز اینڈ ریگولیشنس کے حوالے سے یونیورسٹی ڈفرینٹ مارکیٹس کے اندر آپریٹ کرتے ہیں. تو آپ کس طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو یہ انشور کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس جو ہے نا جب ہم آفر کریں کسی اسٹوڈنٹ کو اپنی سروسز, تو آپ کے پاس موسٹ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن اویلیبل ہو, چاہے وہ آسٹریلیا کی مارکیٹ ہو, چاہے کینیڈا کی مارکیٹ ہو, چاہے UK کی مارکیٹ ہو. تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے آپ کو کس طریقے سے اس کو دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو کاؤنسلر ہے وہ سب کاؤنسلرز ہیں وہ سرٹیفائڈ کاؤنسلرز, ٹھیک ہے, اس میں برٹش کاؤنسل کی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, اور جس کنٹری میں ڈیل کر رہے ہیں ان کنٹریز کی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, تو الحمدللہ ہمارے کاؤنسلرز سرٹیفائڈ ہے. دوسرا یہ کہ لیٹ سپوز جو کاؤنسلرز جو ٹیم UK کو ڈیل کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو الحمدللہ وہ ان میں سے موسٹ آف دا کاؤنسلرز ہیں وہ ان کے گریجویٹس ہوتے ہیں. سو دے نو ویری ویل کہ کیا پورا پروسیجر ہوتا ہے, کیا ایک وہاں پر ایک کامن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چیلنجز پیش کرنے اس کو تو وہ پوری جرنی اس کو گزار کر آئے, ٹھیک ہے, ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو ظاہر نیشن ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہماری یہ کہنا ہے کہ پورے ٹیم کے اندر فارن گریجویٹس موجود ہے, جیسے کہ ایک گراؤنڈ لیول کی جو ایک کاؤنسلنگ ہے, جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. میں یہاں پہ اپنے ویورس کے ہوگا کہ ہاؤ ٹو گو ابروڈ اینڈ ٹو سیٹل ان ابروڈ انوائرمنٹ, اس کے لیے کچھ آرٹیکلس ہمارے PakistanBeat.com کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, تو ان کو بھی گو تھرو کرنے بہت زیادہ فائدہ دے گی. اور ان میں بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے آرٹیکلس وہاں پر موجود ہے, جو اسٹڈی ریلیٹڈ بھی ہیں اور کچھ اکانومی ریلیٹڈ بھی ہے, اور کچھ ڈفرینٹ ویڈیو وغیرہ کے بارے میں بھی کافی چیزیں آپ کی رہتی ہیں اس کے اوپر. تو ان کو ضرور کلک کیجیے گا. PakistanBeat.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے. بس میں جاتے جاتے آپ کو جو میری ایک سے سوال یہ چاہوں گا کہ بچہ تو وہاں تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے, وہ سکسیزفلی اس نے تمام کرائٹیریا کے اوپر سے وہ پیر آن دا رائٹ کرائٹیریا اس سے فلفلمنٹ کر دی ساری, وہاں پہنچ بھی گیا, پھر نیچے ہو گیا. لیکن ایسی بات ہے یہاں پر اگر ہمارا ایک بچہ جو ہے نا وہ کسی چھوٹے شہر سے اگر بڑے شہر میں کراچی لاہور اسلام آباد کے یہاں رہا, ادھر اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں ایک بچہ ایک ملک سے اٹھ کے ایک بالکل ہی ایریل انوائرمنٹ کے اندر اس نے صرف آج تک کی شاید تھوڑا بہت نیٹ کے اوپر دیکھا ہو, ویڈیوز میں دیکھا ہو, وہاں پہنچ گیا, بالکل ایک ایریا جگہ, اس لیے نئی جگہ نہیں ہوا. تو کیا پیراگون اوورسیز ایجوکیشن وہاں پہ لینڈ کرنے کے بعد بھی کوئی
سروسز دیتی ہے کہ اس طریقے سے وہاں پہ ان کو رہنے کے لیے یا ان کے اگر کوئی پرائیویٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی تھوڑا ہیلپ کیا جائے تاکہ وہ بچہ جو ہے نا پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرنے کے لیے وہاں پہ ایک روٹس پکڑ دے, تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائے. تو اس حوالے سے اچھا دیکھیں اس میں ہماری ظاہر اوورسیز سے ریلیٹڈ یعنی ہماری سروسز کی کمٹمنٹ نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, بٹ الحمد للہ ظاہر ایک بہت بڑا نیٹورک سے ہوئے, ٹھیک ہے, بہت بڑی کمیونٹی بہت جی اور ان تمام کنٹریز کے اندر موجود ہے. تو ہمارا یہاں سے جو اسٹوڈنٹ جاتا ہے اس کو اس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ کروا دیتے ہیں. سو یہ کہنا کہ اکوموڈیشن سرچ کرنے میں, جابس کے اندر, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی جو بھی چیلنجز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اس کے اندر وہ بڑی ہیلپ یہ کہنا کہ مل جاتی ہے. یا اور وہ جس کنٹری میں جا رہا ہے تو وہ جا کے ان کے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی پہ جا رہا ہے تو ان کی جو کاؤنسل ہوتی ہے وہ ان کو پک کرنے آتی ہے. جی یہ کہ کیونکہ میں جب آکسفورڈ میں رہتا تھا جو وہ اکثر یہی ہوتا تھا کہ لڑکے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لے کے آ رہے ہوتے سروسز چلتی تھی, ایک گائیڈ ہوتا تھا ان کو لے کے آتا تھا. دوسرا یہ کہ اب ظاہر ہے کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار کوئی انٹروورٹ ٹائپ کے اسٹوڈنٹ ہے یا میں کمیونٹی کے ساتھ کس طریقے سے میں آپ بس مجھے کنفیڈنس دے دیں, تو اس میں ہماری ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ اسسمنٹ پرووائڈ کرتا ہے مسئلہ اکوموڈیشن کو لے کر اور لفٹ کے علاوہ جاتی جو ہے زندگی, تو وہ اس کی الگ سے چارجز ہوتے ہیں ہم کو کمپلیٹ اس کے اندر سے. اور میرے خیال سے اگر انسان دو چار پیسے جو ہے نا اس پہ ایکسٹرا خرچ کرتے بجائے اس کے کہ وہاں جا کے یہاں وہاں مارے اور اپنی ایجوکیشن بھی خراب ہو اس کی اور پریشان بھی ہو, تو ایک شخص جس کی ایک اسپیشلائزیشن ہے اس کو ہی اگر وہ پے کر کے اور پھر ڈائریکشن مل جائے تو میرا خیال ہے بہتر نہیں میرا خیال یہ کہ یہ اتنا زیادہ چیلنجنگ چیز ہوتی نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ ایک انوائرمنٹ کے اندر وہاں پر پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جیسے وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو پھر آپ زیادہ پریشان نہیں ہوتے, پھر آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ اسی کو کیا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی تو وہ ایک آپ کا جو ایک جرنی ہمارے ساتھ ایک ملی ہوتی ہے 3 سے 4 مہینے کی 5 مہینے کی, وہ آپ کو وہاں پر بڑے ایج کے اندر آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں. تو بس یہ کہ ٹو کٹ اٹ شارٹ اگر میں بات کروں جو بھی یہ کہ باہر جانا چاہتا ہے تو اس میں دو سے تین موٹی باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکالرشپ کے چکر میں جو ہے وہ اپنا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کر, ٹھیک ہے, مطلب وی نو ویری ویل لیٹ سپوز میں وہ مجھے پتا ہے کہ میری 2.5 سے جی بی لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, تو مجھے مطلب یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار مجھے پاکستان میں کوئی اسکالرشپ نہیں دے سکتا ہے اس چیز کے پر, تو مجھے باہر کیسے مل سکتی ہے. بجائے اس کے کہ میں اسکالرشپ ریڈنگ کے اندر اپنے 2 سے 3 سال 4 سال ضائع کر دوں اور اس کے بعد پھر میں تھک ہار کر بیٹھ جاؤں کہ یار میں نے تو بہت اپلائی کیا تھا میرے نصیب میں نہیں تھا. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے نصیب کو جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ذمہ دار ٹھہرائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں اور آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑی بہت استعداد دی ہے تو آپ انویسٹ کریں اپنے اوپر, اپنی ایجوکیشن کے اوپر, اور آپ یہاں سے موو آن یہ آپ کو پے آف زیادہ کرے گا, یہ آپ کو سے زیادہ اس کا جو ROI ہے وہ مطلب آپ کی میسپورائزر ہوگی بچے پھینگی. سر جاتے جاتے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے یہاں پر ایک چیز بس آپ سے یہ کہنا چاہیے ناٹ اگنور لیو کہ آنے والے عرصے میں اپ کمنگ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا ہمارے ویورس کو بتائیں کہ آگے آپ لوگ جو ہے نا آن سروسز یا کہاں پہ ویورس کے ساتھ لنک کرنے کا پلان رکھتے ہیں اور اپنے پورٹ فولیو میں اور کس طرح کی سروسز کس طرح کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنے میں. اس میں یہ ہے کہ ابھی فی الوقت ہم لوگ کراچی سے 5 to 6 کنٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں, جس کے اندر UK, US, کینیڈا, آسٹریلیا, جرمنی اور یورپ کی 2-3 کنٹریز اور ہیں ہمارے ساتھ آن پیدر. ان فیوچر یہ کہ ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ کمپلیٹ یورپ کو اور ملیشیا اور اس طرح کی جو کنٹریز ان کنٹریز تو بھی جو ہے وہ اپنے پیرل اوپر یہ کہ لے کر آ رہے ہیں. اس سے سب ہمارے ڈائریکٹلی جو ہے وہ کانٹریکٹس یونیورسٹیز کے ساتھ ہوں گے. تو جو ان کنٹریز میں جانے کے لیے انٹرسٹڈ ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی یہ کہ کمپلیٹ ایک کمپریہنسو گائیڈنس اور اسسٹنس ہماری طرف سے جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. صحیح. تو بس یہ کہ ان لاسٹ کے جو کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے جو اسٹڈی ابراڈ سے ریلیٹڈ سو اسکرین کے اوپر ہمارا ڈسکرپشن ہے یعنی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ یہ کہنا کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ایک پیراگون کو جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ آپ پر جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی سروسز جو ہے وہ ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ کے اندر آپ کو. ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا ویور اسپیشلی پاکستان PeakPoint کا کوئی ویور ہو تو اس کو اگر آپ کوئی ڈسکاؤنٹ کا آفر کروا
پھر یہ کہ کوئی ہم لوگ ڈسکاؤنٹ واؤچر یہاں پر اسکرین پر ایڈ کر دیں, ہم کو کوڈ ڈال دیں گے, آپ کوڈ ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ ویس بی کہ اس ویکینڈ مجھے پتا ہے کہ ایم ڈی سے کمٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے باوجود آپ نے جو ہے نا ٹائم نکالا ہمارے لیے, ریلی تھینک فل. اور امید کرتے ہیں کہ اگر فیوچر میں بھی اگر ہم آپ کو ضرورت ہے تو آپ ضرور ہمیں کوئی اگر ایگزیبیشن ہو رہی ہوا تو اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں. میں چاہ رہا ہوں کہ جو یوتھ ہے اس کے اندر اگر آپ جیسے مختلف لوگ ہمیں ملتے ہیں ہم ان کو کنیکٹ کروا دیں تو یہ بھی صدقے جاری ہے, یہ بھی سکتے ہیں. بالکل 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 ٹھیک ہے. ہمارے ایکسپوز ہوتے پی سی او موونگ پیک میں وہی کریں کہ ان شاء اللہ جو بھی نیکسٹ ایکسپو ہمارا پلان ہوگا ضرور. تھینک یو ویری مچ سر. اسی کے ساتھ ہی خواتین و حضرات آج کے اس سیشن کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں, اور جانے سے پہلے میں صرف اقبال کا ایک شعر سنا کر اس نشست کو اختتام کروں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اگر ہمارے بچے ہماری یوتھ اپنی پاور کو پہچان لیں کہ ایک ایک شخص کے اندر پورے معاشرے کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان بھی اپنی ایک جگہ بنائے گا ان دا کمیونٹی آف نیشنز. اسی امتیاز زبیر صاحب کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے پاکستان بی کے پلیٹ فارم سے ہمیں اجازت دیجیے, اور آنے والی اسی طرح کی اچھی اور ایکسکلوسیو کنٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.